बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के इंतहाई अहम तरीन और बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म का NRO देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से यह मुलाकात की, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया, लेकिन इमरान खान ने कोई भी NRO देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जरा ये दावा कर रहे हैं कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से 20 जनवरी से पहले खुदा न ख्वास्ता कप्तान को रास्ते से हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कप्तान के खिलाफ सारे केसेस झूठे साबित होने के बाद ताकतवर हलकों ने इस चुनतखब हुकूमत ने अल-कादर ट्रस्ट केस, जिसे वो 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, इससे उम्मीदें लगा रखी हैं और आज इस केस का फैसला भी सुनाया जाना है। मगर मलिक रियाज की जानिब से इस केस का भांडा फोड़े जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से इमरान खान की जान को खतरे की तस्दीक कर दी गई है। क्या ये अवाम की जहन साजी की जा रही है? खुदा न ख्वास्ता किसी भी गैर मामूली, हंगामी और तशवीशनाक सूरत-ए-हाल से पहले या फिर इमरान खान को तोड़ने के लिए उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। हालात यकीनी तौर पर इस वक्त इस्लामाबाद में खासे तशवीशनाक और परेशान कुन हैं और आज 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई एक एक करके। पहले जनाब ये खबर आती है कि मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मुलाकात कर रही है और उससे पहले ज़रा इंकशाफ करते हैं कि इस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर एक इंतहाई पुरस्रार और खुफिया मुलाकात तकरीबन 75 मिनट पर मुहित करते हैं, लेकिन उसकी तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया से शेयर नहीं की जाती। उसके बाद फिर यह खबर आती है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, यानी अल-कादर ट्रस्ट केस, इसका फैसला 13 जनवरी को सुनाए जाने के हवाले से अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया गया है। फिर अचानक काफ़ी दिनों तक पर्दा स्क्रीन से गायब रहने वाले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान फैसल वोडा साहब स्क्रीन पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस हवाले से दावा करते हैं कि जनाब इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा होगी, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को जान से मारा जा सकता है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर मलिक रियाज का मुवक्कफ अल-कादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो है वो चलना शुरू हो जाता है। इन तमाम तर डाट्स को आप कनेक्ट करें तो मामलात खुलते हुए नज़र आते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं कि वो है क्या। आज 11 बजे अदालती अमले ने यह आगाह किया है, वकील सफाई खालिद यूसुफ चौधरी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि जनाब वो ये फैसला सुना रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फैसले से मुतल्लिक तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ हों, दीगर लोग हों, उनकी जानिब से एक माहौल बनाया जा रहा है और फैसल वोडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गोया के फैसला उनके ख्याल में उनको पता है या पहले से लिखा जा चुका है। इमरान खान के वकील का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में होगी, रेफरेंस पर फैसला सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया। इब्तदाई तौर पर 22 दिसंबर को सुनाया जाने था, मुलतवी कर दिया गया। फिर 6 जनवरी की तारीख आई, फिर एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया गया और अब 13 जनवरी की तारीख दी गई थी। और हैरान कुन तौर पर इस 13 जनवरी की तारीख से एक दिन पहले 12 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात होती है। उससे पहले अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होती है। इमरान खान इनकार कर देते हैं कोई भी डील देने से और उसके बाद फिर ये ऐलान कर दिया जाता है कि अब कल इस फैसले को सुनाया जाएगा। इमरान खान ये बात पहले ही कर चुके कि इस फैसले के अंदर जो डिले किए जा रहा है वो मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए है, मुझे तोड़ने के लिए है। फैसल वोडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू करते हैं कि जनाब कल फैसला आएगा, यानी आज के मुतल्लिक कहते हैं कि इमरान खान को सज़ा होगी। फिर फैसल वोडा भी इसी किस्म का दावा करते हैं। अच्छा, अब इस मामले को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये मामला है क्या। फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट और
فیصل واوڈا کی بلکہ پہلے فیصل واوڈا کی سٹیٹمنٹ ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، عمران خان کو اس کے اندر سزا ضرور ہوگی۔ اور اگلے ہی لمحے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کیس کی منظوری کے وقت ہی میں نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ یہ نیب کیس ہے، اس میں آپ کو سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما سازشوں میں ملوث ہیں اور وہ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان کو جیل میں مارنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ یہ بات جو ہے وہ فیصل واوڈا صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس موقع کے فیصل واوڈا صاحب کچھ عرصہ پھر غائب ہو گئے جب یہ مذاکرات چلتے رہے، جب اس قسم کی خبریں چلوائی جاتی رہیں کہ عمران خان اداروں کے حوالے سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیں گے، تو فیصل واوڈا صاحب پردہ سکرین سے غائب رہے۔ لیکن جب عمران خان نے دبنگ انداز میں ایک بار پھر مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات سے پہلے بڑے دبنگ انداز میں عمران خان نے بیان دیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستانی پولیٹکس میں مداخلت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، تو پھر نہ صرف اعلان ہو گیا کہ فیصلہ سنایا جانا ہے، بلکہ فیصل واوڈا صاحب بھی دوبارہ میدان میں آگے۔ موصوف نے کہا کہ آپ نے جرم کیا ہے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کے مقبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ کچھ بھی کرتے پھریں، آپ مولا جٹ کی سیاست کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا آپ فارم 47 کی حکومت کو مانتے نہیں تھی، لیکن اب آپ نے انہیں قانونی قرار دے دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مذاکرات کے لیے تڑپ رہے تھے اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ بات واضح ہے، نہ ہی کوئی اندرونی دباؤ ہے بیرونی۔ یعنی فیصل واوڈا صاحب کی یہ بکلاہٹ بتا رہی ہے کہ کہاں سے انہیں لانچ کیا گیا ایک مرتبہ پھر اس موقع کے اوپر کہ وہ تمام تر بیانیہ جو کہ پٹ چکا ہے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا نون لیگ کا، اس کو دوبارہ سے جھاڑ پوچھ کر سامنے لایا جائے۔ موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا اور 20 جنوری کو مایوسی کے علاوہ عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کے اندر انتہائی تشویشناک جملہ وہ جملہ ہے کہ جس میں فیصل واوڈا نے اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ کیوں انہوں نے ایک دن پہلے اس بات کا ذکر کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ خیر، شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ دنیا بھر میں ٹرسٹ بنانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عمران خان کو اس کیس کے اندر، اس معاملے کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے اور 190 ملین کا ٹیگ لگا کر ٹرسٹی کو بدنام کر کے ان کو سزا دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے بھی آپ بار بار اس معاملے کو ڈیلے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹس بیرون ملک سیل کر دیے گئے تھے، ڈیل کے بعد ملک ریاض کا پیسہ پاکستان لایا گیا جس کی کابینہ نے اجازت دی، سپریم کورٹ کے پاس پیسہ آیا، اب حکومت کے اکاؤنٹ میں آیا، نہ ہی عمران خان کے نہ ہی بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا۔ تو نیب کیس تو اس صورت میں بنتا ہے کہ پیسہ حکومت کا ہو یا پھر اس سے کسی قسم کا کوئی ذاتی فائدہ جو ہے پہنچا ہو، اور دنیا بھر میں فلاحی کام کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جہاں جان بوجھ کر بدنام کیا جا رہا ہے، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کے اوپر جو ہے وہ راضی کر دیں۔ اچھا، اب اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو اس معاملے کے اوپر اہم ترین انکشاف جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی جانب سے سامنے آیا تھا، اور ملک ریاض صاحب نے سارے معاملے کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے ان کے اوپر دباؤ ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پہلے میں وہی ان کا جو جملہ، ان کا جو ان کا ٹویٹ تھا وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل کر واضح ہو۔ انہوں نے کہا میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی، میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتہ کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ جملہ ملک ریاض نے استعمال کیا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملک ریاض نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ زلفی بخاری نے بھی یہ کہا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھکڑوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی
رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ اس کے بعد پھر ہوا کیا، بیریا ٹاؤن کے دفاتر پر چھاپے، ملک ریاض کا کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ نے یہ خبر لگائی کہ ملک ریاض نے دعویٰ کیا کہ 5000 سے زائد اہم پروجیکٹس کی فائلیں لے گئے ہیں، دفتری ریکارڈ لے گئے ہیں، دیگر چیزیں ضبط کر لی ہیں، سیکیورٹی عملے کو ہراساں کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی جاری کی اور پھر انہوں نے کہا کہ انہیں دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پس پردہ ریاستی ادارے ہیں اور ان کے ظلم کسی بھی سیاسی اقتدار کی جدوجہد میں فریق نہ بننے کے اعلان کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا، کیونکہ ملک ریاض کا شمار پاکستان کے بااثر سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں دونوں کے ساتھ ماضی میں تعلقات رہے، اپنا اثر و رسوخ وہ استعمال کرتے رہے، لیکن اب اس معاملے کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن تھا، یعنی ملک ریاض، وہ بھی عمران خان کے حق میں سامنے آ گئے ہیں۔ ملک ریاض کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا تھا، یہ معاملہ تھا کہ برطانیہ کے ایک مقدمے میں تصفیہ کیا، جس کے بعد برطانوی کرائم ایجنسی نے ان سے حاصل کردہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کو حکومت پاکستان کی ملکیت قرار دیا۔ یہ رقم پاکستان میں کے قومی خزانے میں نہیں ڈائریکٹ پہنچی، بلکہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی جس میں ملک ریاض بیریا ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے کے ایک تصفیے کے تحت قسطوں میں ادا کر رہے تھے، یعنی سپریم کورٹ باقاعدہ طور پر اس معاملے میں الائن تھی۔ پھر اس پی ڈی ایم کی چنتخب حکومت نے یہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کی حکومت کے درمیان اور ملک ریاض کے درمیان خفیہ کوئی معاہدہ ہوا تھا، جس کے عوض مارچ 2021 میں ضلع جہلم کے علاقے سہاوا میں 458 کنال اراضی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو عطیہ کی گئی، جس کے ٹرسٹی عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی ہیں۔ اب حیران کن طور پر یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا، نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا، ٹرسٹ بنا اور دنیا بھر میں ٹرسٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا، اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا گیا، لیکن ملک ریاض نے عمران خان کے خلاف کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ زلفی بخاری نے بھی یہ بات کی اور ملک ریاض نے کہا کہ تمام قانونی فورمز پر وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کسی طاقت کے کھیل میں وہ کسی قسم کی کسی کی کوئی کٹ پتلی نہیں بنیں گے۔ اب یہ ہے جناب اس سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ، یہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، جسے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کہتے ہیں۔ اس پر عمران خان کی چند دن پہلے اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ بوگس القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ فیصلہ جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب اس کیس میں بھی ویسا ہی ہوگا اور آپ کا منہ کالا ہوگا۔ اور القادر ٹرسٹ جس کے اوپر جس سے تمام تر امیدیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے لگا رکھی تھیں، پاکستان کی چنتخب حکومت نے لگا رکھی تھیں، ملک ریاض کی جانب سے اس واضح پیغام کے بعد اس کا بھانڈا مکمل طور پر پھوٹ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے سے ایک بار پھر پہلے جو ہے وہ ایک بار پھر ملک ریاض کا یہ بیان سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور جس میں جو ہے وہ جس کو پاکستان تحریک انصاف بھی دیگر لوگ بھی ایک واضح جو ہے وہ عمران خان کی قصوروار نہ ہونے کے حوالے سے، عمران خان کے بے قصور ہونے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ میسج اور بڑا ثبوت قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب حیران کن طور پر چند عرصہ پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے اس نے برطانیہ کے لیے بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا جناب 190 ملین پاؤنڈ، اس میں ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق دی گارڈین نے یہ کہا تھا کہ پارک لین میں واقع جو ایون فیلڈ ہاؤس ہے اس میں شریف خاندان کی رہائش گاہ بھی ہے، بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی ہائیڈ پارک پلیس پر حویلی کا بھی ذکر ہے، اور 2019 میں ملک ریاض کے ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی کے تصفیے کے دوران یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی، یعنی وہ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے تھے، اور معاملہ کیا ہوا کہ ایک بار پھر وہاں پر ایون فیلڈ کا معاملہ، نواز شریف کے وہاں پر جو فلیٹس ہیں ان کا معاملہ سامنے آ گیا، اور 2022 کے اوائل میں 3 کروڑ 85 لاکھ پاؤنڈ میں یہ پراپرٹی فروخت کی گئی، اور یہ رقم این سی اے نے پاکستان کو واپس کر دی تھی، وہ ملک ریاض والی۔ اچھا، اب اس کے متعلق اس وقت یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ بھی شریف خاندان کی ملکیت ہے، انہوں نے خریدی،
اور پھر اس رپورٹ میں پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب اس نے برطانیہ کے اوپر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ جو بھی پاکستان کے کرپٹ سیاستدان ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ مال بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں پر برطانیہ میں جا کر جائیدادیں خرید لیتے ہیں، اور لندن ان کے ایک محفوظ ٹھکانے کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی عمران خان کو انہوں نے جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی جو نواز شریف ہیں انہی کا کردار سامنے آ گیا، بجائے یہ کہ جناب وہ عمران خان کو اس معاملے میں جو ہے وہ کسی طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہوتے، کیونکہ عزت اور ذلت جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار پھر اس معاملے کے اندر عمران خان کے سیاسی مخالفین کا ہی منہ کالا ہوا۔ جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں اس وقت ابھی القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن ممکنہ طور پر اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے اس فیصلے کے غبارے سے ہوا ملک ریاض کے اس بیان کے آنے سے، ملک ریاض کے اس بھانڈا پھوڑنے سے نکل چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد